खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। यकीनन खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से आपको बहुत ब्लेस करेगा, बड़ी बरकत देगा। गुज़श्ता प्रोग्राम्स के तमाम उस अच्छे फ़ीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का आज ये प्रोग्राम नंबर 147 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप जानते हैं खुदावंद के खुदाम को खुदा ने बहुत ब्लेस किया है और बड़ी बरकत दे रखी है। तफसीर व तशरीह के मामले में बड़े हेल्पफुल हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी आपकी तरफ से जो इन खुदाम के लिए अच्छा फ़ीडबैक आता है, इसके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारा ईमान है आज इनके यहाँ पर होने और कलाम करने के वसीले से आप बहुत बरकत पाएंगे और बहुत कुछ नया सीख पाएंगे, और यकीनन वो आपकी खिदमत के लिए, आपकी अमली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। जी आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू हम पर मेहरबान है और हम पर तूने आए खुदा फ़ज़ल किया, हमें नजात बख्शी, अपने बेटे बनाया। आए खुदा, तूने हमारे नाम किताब हयात में लिखे। हम इस आए खुदा प्रिविलेज, इस इस्तेहकाक के लिए कि तूने इन सारी बातों के साथ साथ हमें आए खुदा अपने काहिन, अपने खादिम बनाया ताकि हम तेरे खेत में काम करें। सो प्यारे खुदा, हम तेरे इस अजीम फ़ज़ल के लिए जो हम में से हर एक की ज़िंदगी पर हुआ, तेरा शुक्र हो। आज के सारे प्रोग्राम का चार्ज ए रूह पाक हम तेरे हाथों में देते हैं। Yes. हमें लीड कर, गाइड कर, हमारा रहनुमा हो, हमारी मदद फरमा। हमें थॉट्स दे और फ्लो दे, एनॉइंटिंग दे, और तमाम नाजरीन को इस आज के प्रोग्राम के वसीला से कलाम की अमीक और मीठी शीनी बातों के वसीला से कसरत के साथ बरकत आनायत कर। तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ है। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 15वां बाब 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं।
क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, ये तमसील जो ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने बयान की है, चूँकि गुज़श्ता भी हमने 2 प्रोग्राम्स इस ताल्लुक़ से किए हैं, बहुत कुछ सीखा है, और इस पर 2 मज़ीद हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ये और एक इसके बाद हम ज़रूर इसी पैसेज पे करेंगे, ताकि मज़ीद इस बात की हमें समझ आ सके, हम इसकी डेप्थ को, गहराई को जान सकें, खुदा के कलाम में क्या क्या सच्चाइयाँ पेनहा हैं उनको समझ सकें। खुदावंद के खुदाम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, यकीनन आज आपके लिए बाबरकत होंगे। सबसे पहले हम रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में, चूँकि आप थे नहीं, आपको ज़रा मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता दूँ कि तसलसल ये चल रहा है कि हम यहाँ तक गौर कर चुके हैं कि बेटा होश में आ चुका है। छोटा बेटा अपना माल मता लेकर, अपना हिस्सा लेकर चला गया है और अपना माल कस्बियों में उड़ाया है, और बहुत जो भी वो कर सकता था किया है। उसके बाद कलाम में लिखा है कि वो होश में आया है, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, हालात को देखकर, चीज़ों को देखकर। इसकी तब्दीली के ताल्लुक़ से आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जो इसकी तब्दीली यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि उसने एक इरादा कर लिया है, आज सोच लिया है, एक लिहाज से उसकी सोच की ये तब्दीली है, इस पे ज़रा रहनुमाई फरमा दें। पादरी साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इस खूबसूरत सवाल के लिए। जैसे आपने कहा है कि हम इस तमसील को देख रहे हैं, और ये तमसील लूका की इंजील के 15वें बाब की 3री आयत से शुरू होती है और 32वीं आयत तक जाती है, और ये बड़ी लंबी तमसील है। ये 3 तमासील नहीं है, ये एक ही तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त कही जब महसूल देने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे, ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फ़कीह बुड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाता पीता है। उसने उनसे ये तमसील कही। अब ये तमसील जो नतीजा बनी है उन लोगों की अपसेटनेस का जो फ़कीह और फरीसी हैं कि ये गुनहगारों के साथ क्यों खाता पीता है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने 3 ऐसे गुनहगारों की निशानदही की है। पहला गुनहगार जो है, जिसको हम सेंसलेस सिनर कहते हैं, यानी भेड़ जो है वो मूविंग है, जानदार है, लेकिन उसमें इतनी सेंस नहीं है कि वो अपनी प्रोटेक्शन का फ़ैसला कर सके या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच सके। ये ऐसा गुनहगार है जो लाशऊरी तौर पर गुनाह करता जाता है और उसको इल्म नहीं है कि इसकी अथाह गहराई में क्या है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पेश किया। उसके बाद दूसरी जो तमसील उन्होंने धर्म की बात की है, और ये इनोसेंट सिनर है, यानी इसमें इस खोए हुए धर्म का खोए जाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी अगर वो खो गया है तो खो गया, और आज बहुत सारी दुनिया है उनको इल्म ही नहीं है कि वो खोए हुए हैं।
بہت ساری دنیا ہے جن کو علم ہی نہیں، جیسے اس سکے کو علم نہیں تھا کہ یہ کھویا ہوا ہے، اور یہ انوسنٹ سینرز ہیں جو ایسے معصومیت میں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، پوری دنیا آج کھوئی ہوئی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کھوئے ہوئے ہیں۔ اور جو تیسرا گنہگار ہے جس کو ہم جان بوجھ کر گناہ کرنا کہتے ہیں، ڈیلیبریٹ سینر جو ہے، جو جس کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے اور وہ غلطی پر غلطی کرتا جا رہا ہے۔ اور یہ مصرف بیٹا جس کی آپ نے تمثیل ابھی پڑھی ہے، حصہ جو تیسرا حصہ ہے، اور یہ 11ویں آیت سے لے کر یہ 32ویں آیت تک چلتا ہے۔ اب آپ نے پچھلے پروگرامز میں یہ بتایا ہے کہ وہ بیٹا ہوش میں آ چکا ہے۔ اب ہوش میں آنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ پہلے بے ہوش تھا، یہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ پہلے سینس لیس تھا، یہ سینسیبل تھا، تو اسی لیے باپ کے ساتھ یہ آرگومنٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ موزیک لا جو موسوی شریعت ہے اس کے مطابق جائیں تو باپ کی پراپرٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور 3 حصوں میں جو 2 حصے ہوتے تھے وہ بڑے بیٹے کے ہوتے تھے، کیونکہ بڑا بیٹا جو ہے وہ دگنا لیتا تھا، اور جو 1/3 جو ہوتا تھا وہ چھوٹے بیٹے کا ہوتا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1/3 میرا حصہ آتا ہے وہ مجھے دے دے۔ لیکن یہ جب بٹوارا ہوتا تھا، حصہ تقسیم ہوتا تھا، یہ باپ کی موت کے بعد ہوتا تھا۔ اب یہ جو تھیولوجیکل مسٹیک یہ کر رہا ہے اور شرعی غلطی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے ہی وہ تصور کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا باپ مر گیا ہے، لہٰذا مجھے میرا حصہ دے دے، میں شریعت کے مطابق اس کو نہیں جانا چاہ رہا، میں آؤٹ آف دا لا، شریعت سے باہر نکل کے میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں شریعت کا انتظار یا اس کی تابع داری نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ بھی اس کا گناہ ہے کہ تو زندہ ہے یا مردہ ہے، میرا حصہ مجھے دے دے۔ یہ ساری باتیں ہوش میں ہی کی جا رہی ہیں، بے ہوش نہیں ہے یہ، لیکن یہ اپنے ایمان میں، اپنی روحانیت میں، خدا کی پہچان میں یہ بے ہوش ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں آج بھی جو سارے کام ہوش میں ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو روحانی سینس ہے وہ مردہ ہے، ان کی جو اسپرچل فیلنگز ہے وہ مردہ ہے، ان کے اوپر دعا کا اثر نہیں ہو رہا، ان کے اوپر کلام کا اثر نہیں ہو رہا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں آج، کنونشنیں ہیں، سیمینارز ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن پہ کلام لوگ سن رہے ہیں، اور لوگ سینس میں ہے لیکن ان کی جو اسپرچول سینس ہے وہ مردہ ہوئی ہے، اور یہی یہاں اس بیٹے کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ سو اس میں ہوش میں آ کر اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جو کنورژن ہے، اس کی جو تبدیلی ہے، اس کے پیچھے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا منطقی پہلو ہے۔ منطقی پہلو وہ ہوتا ہے جب انسان وہ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ ٹکر کھا کے وہ واپس آتی ہے، یہ ایک لاجک ہے کہ یہاں پر اس کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ اب وہ ہوش میں کیسے آیا ہے؟ ہوش میں ایسے آیا ہے کہ جب اس نے سب کچھ اجاڑ دیا ہے، سب جو ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس جو لیونگ سورس ہے وہ نہیں ہے۔ اب وہ ایسے لیونگ سورس پہ چلا گیا ہے جو نہ صرف انسان کی توہین ہے بلکہ وہ شریعت کی بھی توہین ہے۔ شریعت کی توہین کیسے ہے؟ شریعت کی توہین یہ ہے کہ یہودی اگر سور چراتا ہے تو وہ کرسڈ ہے۔ اگر کوئی یہودی سور چرانے کی نوکری کرتا ہے تو وہ کرسڈ ہے، یعنی ملعون ہے وہ شخص جو یہ موسوی شریعت کے مطابق جو یہودی سور چراتا ہے وہ کرسڈ ہے۔ اب یہاں پر اس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ میں کرسڈ ہوں۔ یہ سور کے ساتھ چرانا اور ان کی پھلیاں کھانا، یہ نہ صرف وہ اپنے روحانی سٹیٹس سے گرا ہے بلکہ وہ اپنے انسانی معیار سے بھی نیچے چلا گیا ہوا ہے، یعنی اب جانور بن گیا ہوا ہے، یعنی اب وہ سوروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے روحانی منازل سے گر پڑا ہے، اس کی جو معیار ہے اس کو وہ کھو بیٹھا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا جو جوش بیک گراؤنڈ ہے اس میں سور کو چرانا ملعون ہونے کے مترادف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر اس نے کہا ہے کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے۔ اب وہ کانٹراسٹ بنا رہا ہے
اپنے سوروں کے چرانے میں، پھلیاں کھانے میں، اور اپنے اصل والے گھر میں جو باپ کا گھر ہے کہ یہاں اس نے یہ نہیں بات کی کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں اچھی خوراک ملتی تھی، نہیں، وہ تصور کر رہا ہے کہ میں تو بیٹا ہوں، میرے وہاں مزدور جو ہے، میرے باپ کے مزدوروں کو افراط سے روٹی مل رہی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب یہ ایک لاجک ہے جو اس کی جو فزیکل سچویشن ہے، جو جسمانی گراوٹ ہے، یہ ایک منطق ہے جو اسے وہ خدا کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ جب کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اب اس نے یہ کنفیشن تیار کر لیا ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، کنفیشن تیار کر لیا ہے اس نے کہ جب میں نے واپس جانا ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر بائبل مقدس میں کسی نے ریپینٹنس، توبہ کی تمثیل دیکھنی ہے یا مثال دیکھنی ہے یا توبہ کا کریکٹر دیکھنا ہے تو وہ مسر بیٹے کا ہے۔ سب کچھ اجاڑنے کے باوجود، جسمانی روحانی نقصانات کرنے کے باوجود، جب ہوش میں آ گیا ہے تو اس نے ایک لاجک ڈیولپ کر لیا ہے۔ لاجک کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو ہر چیز افراط سے ملتی ہے اور میرے باپ کے گھر میں سب کچھ ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، یعنی میں باہر مر رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں زندگی ناچ رہی ہے، میرے پاس موت ناچ رہی ہے۔ لہٰذا خدا سے دور موت ہوتی ہے، خدا کے پاس زندگی ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کو بھی مرتھا اور مریم نے کہا تھا کہ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ سو باپ کے گھر میں واپس آنے کو ناظرین توبہ کہتے ہیں، اور باپ کے گھر میں آنے کو ہی ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، یہاں پر کیا ہے۔ اور یہ سچی توبہ کی منصوبہ بندی کی ہے۔ پھر توبہ کے عوامل اس نے تیار کر لیے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں جب جاؤں گا یہ کہوں گا کہ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا۔ اب یہ جو عوامل ہے کہ میں جاؤں گا اور اقرار کروں گا اور یہ کہوں گا، ناظرین جب سوچ بدل جاتی ہے تو انسان توبہ کرتا ہے۔ آج مشکل ہماری یہی ہے کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے ایسے عوامل ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اگر سوچ میں تبدیلی آ جائے، جیسے مسر بیٹے کی تبدیلی آئی ہے، ابھی یہ گیا نہیں ہے لیکن اس نے سوچ میں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ناظرین عمل کرنے سے پہلے آج بائبل مقدس یہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ سوچ میں تبدیلی کر لے، ایسے سب کچھ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں، اور یقیناً انسان کو کچھ بھی کرنے سے پہلے جب تک اس کا ذہن اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ایکٹ کرنے کے لیے ضرور ہی اس کی سوچ میں یہ تہیہ ہونا چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ مسر بیٹے نے یہ تہیہ کیا ہے۔ آگے چل کر وہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ پاسٹر سرور صاحب سے جانیں گے، پاسٹر سرور صاحب ہمیں آپ رہنمائی دیں، یہاں پر اس چھوٹے بیٹے کا ذکر ہے، مسر بیٹے کا، کہ وہ اپنا مال لے گیا ہے باپ کے لیے، تو اس نے باپ کی ایک تو انسلٹ کی ہے، بے عزتی کی ہے، اور دوسرا قانون شکنی بھی کی ہے، اس نے شریعت کو توڑا ہے، بہت سارے گناہ کیے ہیں اپنے باپ کی نگاہ میں۔ یہاں پہ جو دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان کے خدا کی حضوری میں بھی گنہگار ٹھہرا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو مصرف بیٹا جو ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ باپ کے پاس جائے، اور یہاں پر ہم ایک اور چیز جو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے وہ دوست جن کے ساتھ اس نے اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، عیش و عشرت کی، وہ بھی اسے چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ہارلٹس جن کے ساتھ اس نے وقت گزارا وہ بھی اسے چھوڑ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا جو اولڈ کورس آف لیونگ تھا، جو پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لائف سٹائل تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن سٹل وہ ہے جو ہے وہ کھیتوں میں اسی ملک کے اندر ہی ہے۔
حالانکہ سب کچھ چھوڑنے کے باوجود جو ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ اس ملک کو بھی چھوڑتا، اور ابھی تک اسی ملک میں ہے جہاں سے وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ ابھی تک جو ہے وہ سوروں کے ساتھ ہے، ابھی تک اسی اپنے مالک کے ساتھ ہے، اور ابھی تک وہ پھلیاں جو سور کھا رہے ہیں وہی پھلیاں وہ کھا رہا ہے. لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. اور یہ اس کا ڈیسیژن جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے فرسٹ فروٹ آف ریپینٹنس ہے، جو اس نے ڈیسیژن لیا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ ڈیسیژن لیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، تو بیسیکلی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے پرانے دوستوں کے پاس جاؤں گا، یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے بڑے بھائی کے پاس جاؤں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی اور شخص کے پاس، بلکہ صرف اور صرف جو اس کا ڈیسیژن ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. اور میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کئی بار لوگ جو ہیں اپنی مشکلات میں جب پھنس جاتے ہیں اور نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے، تو کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے مددگار ڈھونڈتے ہیں، اور میں بھی کہ ریلیٹیوز کو ڈھونڈتے ہیں، بھائیوں کو اور دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہیلپ مل جائے. اور پرانے ساتھی دوست جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے. لیکن یہ شخص جب ہوش میں آیا ہے اور اس کی جب اسپرچول سینسز ریسٹور ہوئی ہیں، بحال ہوئی ہیں، اور یہ بھی خود سے نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خدا کے فضل کی بدولت ہے کہ کسی گنہگار شخص کی سینسز بحال ہو جائیں، اسپرچولی وہ ریوائیو ہو جائے، اسپرچولی وہ ہوش میں آ جائے، یہ بھی خدا ان کی طرف سے ہے. ادروائز لوگ جو ہیں کئی بار اس بات کو ریئلائز بھی کر لیتے ہیں کہ میں مشکلات میں پھنس گیا ہوں، بجائے اس سے کہ وہ رائٹ پرسن کی طرف یعنی خدا باپ کی طرف جائیں، پھر بھی وہ دنیا میں ہی سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں. لیکن اس شخص کا جو رائٹ اور صحیح درست فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، کسی اور کے پاس نہیں. اور پھر وہاں پر آ کر جیسے ابھی آپ نے کوشچن بھی کیا کہ اس نے کہا کہ میں آسمان کا گناہگار ہوا تیری نظر میں اور آسمان کا. وہ اپنے باپ کی نظر میں تو گناہگار ہے ہی. سوشلی جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ زمین پر رہتے ہوئے اس نے بہت سے جو کلچرل اور سوشل کسٹمز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے، اپنے باپ کی انسلٹ کی ہے، اپنے باپ کے سامنے گستاخی کی ہے، اپنے باپ کے سامنے اس نے سرکشی کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک اقرار ہے کہ میں جو ہے وہ آسمان کا گنہگار ہوا. وہ اس بات کو بھی ریئلائز کرتا ہے کہ آسمان کا گنہگار ہونے سے مراد یہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ بیسیکلی خدا باپ کی نمائندگی کرتا ہے، آسمانی خدا کی نمائندگی کرتا ہے. اگر ہم متی کی انجیل اور اس کا 21واں باب 25ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر جب فقی اور فریسی خداوند سے بحث کر رہے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تو کس اختیار سے ان کاموں کو کرتا ہے، تو خداوند نے ان سے ایک اور کویسچن کیا اور خداوند نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ جو ہے وہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے. بیسیکلی جو ہے خداوند یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جو بپتسمہ ہے وہ آدمیوں کی طرف سے یا خدا کی طرف سے، کیونکہ آسمان جو ہے وہ آسمان کی جب بات کی جا رہی ہے تو کوئی مون اینڈ سٹار یا اس طرح کی باتوں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ آسمان پر جو تخت نشین ہے، جو آسمان پر سے ساری کائنات کو رول کرتا ہے، جو آسمان پر سے اپنے منہ کے کلام کی قدرت سے کائنات کو سنبھالتا ہے. بیسیکلی جب وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کا گنہگار ہوا تو اٹ مینس کہ بیسیکلی وہ خدا کا گنہگار ہے. اور اس سے مراد
یہ بھی ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ میرا کریٹر ہے، خداوند جو ہے وہ میرا مالک ہے، خداوند جو ہے وہ میرا بنانے والا ہے، اور شریعت خداوند نے دی ہے، اور اس لیے میں نے اپنے مالک، اپنے بنانے والے، اپنے خالق اور شریعت کے دینے والے کا میں نے گناہ کیا ہے، اس لیے میں آسمان کا گنہگار ہوں۔ اور اس بات کو اگر ہم دیکھیں زبور 51 اور اس کی 4 آیت کے اندر، داؤد نے اگرچہ گناہ جو ہے اس کا فزیکل ہے کہ اس نے بتسبا کو لے لیا ہے، اس نے ہتی اوریا کو قتل کروا دیا ہے، لیکن تو بھی جب ہم زبور 51 اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ سو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہتی اوریا کا گناہ کیا ہے یا بتسبا کا گناہ کیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا ہے۔ سو کسی بھی طرح کا گناہ، چاہے وہ شرعی ہو، چاہے وہ کسی حکم کی عدولی ہو، چاہے وہ انسانوں کے انگینسٹ ہو، چاہے خدا کے انگینسٹ ہو، انڈائریکٹلی جو ہے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ خدا کے انگینسٹ ہیں، آسمان کے خدا کے انگینسٹ ہیں۔ اس لیے یہاں پر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا جو کنفیشن ہے بالکل ٹرو اور لاجیکلی ہے کہ میں نے آسمان کا گناہ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی زبردست خوبصورت باتیں۔ دراصل جب کوئی زمین پر گناہ کرتا ہے تو براہ راست اس کا تعلق جو ہے وہ آسمان کے خدا کے ساتھ ہے، کہ وہ براہ راست حکم عدولی کرتا ہے خدا باپ کی۔ اس لیے زمین پر تو کسی کا اگر آپ قصور کرتے ہیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے اور معاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آسمانی باپ سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جس کا ہم گناہ کرتے ہیں۔ سو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات پر عمل پیرا ہونا کہ ہمیں خدا باپ کی حضوری میں بھی آ کر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے مصرف بیٹے کے تعلق سے، کس طور سے اس نے اپنی سوچ کو بدلا ہے، تبدیل کیا ہے، اور ایک بہت بڑا پریویلیج جو اسے اب حاصل ہونے کو ہے اس پر بھی ہم غور کریں گے، سیکھیں گے۔ ایک گنہگار جب توبہ کر لیتا ہے اور خدا باپ کے پاس آ جاتا ہے تو کس طرح سے اس کے لیے شادمانی ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، اور یہ آج بھی اسی طور سے ہے۔ انسان کے گناہ کی شدت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہیں ہے، خدا باپ کی جو باہیں ہیں وہ کھلی ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بیٹا اپنے باپ کے تعلق سے سوچ رہا ہے مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے، اور عجیب عجیب اس کے خیال ہے۔ ظاہری بات ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس پریولیج سے نیچے گر گیا ہوں، میں نے حکم عدولی کی ہے، اور میں تو وہ سب کچھ جو میرے پاس اختیار تھا اس کو ضائع کر بیٹھا ہوں اور اس کو کھو بیٹھا ہوں۔ اپنی سوچ کے اعتبار سے تو وہ کچھ اور لے کر جا رہا ہے باپ کے پاس، لیکن باپ کا رویہ کہ وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا ہے اور اس کی راہیں دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں ڈیلی کتنی دفعہ وہ راہیں دیکھتا ہوگا کہ میرا بیٹا کب واپس آ جائے گا، کب واپس آ جائے گا۔ اور آج جب وہ واپس آ گیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو پہلے کھڑا ہے، ویٹ کر رہا ہے باپ اس کا۔ اس کے بیٹے نے جا کر پہلے اقرار نہیں کیا، بلکہ باپ پہلے وہاں پہ کھڑا اس کا انتظار کرے، اور اس کی جو بھی بیٹے کی مصرف بیٹے کی سوچ ہے سب کچھ اس کے اپوزٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مطلب وہ سوچ کیا ہے کہ وہ نوکر رکھ لے گا، اور اس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا ہے، چوما ہے اور پیار کیا ہے اور سارے پریولیجز اسے دے دیے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے انتقامی کاروائی بالکل نہیں کی ہے، کہ اس کو کہا کہ اچھا تو نے یہ اتنا مال ضائع کیا ہے تو ایسا کر، اتنی محنت کر، جب تو سب کچھ ریٹرن کر دے گا پھر تیری عزت بحال کر دی جائے گی۔ کوئی ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا یہاں پہ۔
فادر صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑا تفصیل سے آپ نے اس سوال کو کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، میں اس سے اختلاف تو نہیں کروں گا، لیکن میں اس پہ اعتراض ضرور کروں گا، یہ ہے کہ ہم نے اس حصے کو، یعنی مقدس لوکا کی انجیل کے 15 باب کی 11ویں آیت سے 32ویں آیت تک، اس حصے کو جو ٹائٹل دیا ہوا ہے وہ ہے مصرف بیٹے کی تمثیل۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس حصے میں جو ہیرو ہے وہ مصرف بیٹا ہے۔ اس حصے میں جو ہیرو ہے وہ مصرف بیٹا نہیں ہے، کیونکہ گناہ گار کوئی بھی ہیرو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں جو ہیرو ہے وہ باپ ہے Praise God. جو دونوں بیٹوں کو برابر سلوک کر رہا ہے۔ Praise God. اب یہاں ایک لونگ فادر کی تمثیل ہے، یہ مصرف بیٹے کی تمثیل نہیں ہے۔ اور پادری صاحب ہم تھوڑا سا اضافہ کر دیں آپ کی بات میں کہ جو اس ٹیکسٹ کا سب سے پہلا کوسچن تھا وہ یہی تھا کہ یہ تمثیل مصرف بیٹے کی ہے یا ایک شفیق باپ کی ہے۔ یہ ایک شفیق باپ کی تمثیل ہے، Praise God. اور یہاں پر اس حصے میں بائبل مقدس نے، مقدس لوکا نے ہیرو مصرف بیٹے کو نہیں بنایا، یہ ہم نے بنایا اسے۔ مصرف بیٹے کو ہیرو ہم نے بنایا ہے، Yes. یہ غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔ لیکن بائبل مقدس نے ہیرو ایک لونگ فادر، شفیق باپ کو یہاں بنایا ہے۔ پہلی تو بات یہ کریکٹ کر لیں کہ یہ حصہ باپ کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو حصہ ہے یہ خدا باپ کو پیش کر رہا ہے کہ کس طرح سے خدا باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے۔ اور خدا باپ جو ہے یہاں بائبل کا خدا جو ہے، یہاں میں کہوں گا بائبل مقدس کے خدا کو سمجھنے کے لیے ناظرین پوری دنیا کے لیے اس سے بڑی تمثیل نہیں ہے کہ بائبل مقدس کے خدا کو سمجھنا کہ اس کو پہلے تو مردہ قرار دینا کہ جی میرا حصہ دے دے، پھر باپ کے دل کا جو کلیجے کا ٹکڑا جسے کہتے ہیں وہ اس سے جدا ہو جانا۔ میرا خیال میں باپ کو وہ مال متا دینا آسان ہوگا، لیکن بیٹے کا جانا اتنا آسان نہیں ہوگا باپ کے لیے۔ اور یہ بائبل کے خدا کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کسی کو خدا کی سمجھ نہیں ہے تو پھر بائبل کے خدا کی تصویر یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کیسے شفیق فادر ہے ہمارا۔ اور میں نے ناظرین ایک سرمن سنا تھا فادرز ڈے کے اوپر، اور اتنا خوبصورت اور شفیق باپ کو اسی تمثیل کے حصے میں سے جو فادرز ڈے جون میں مناتے ہم، اس میں نے سنا اور میں I was really impressed کہ اتنا خوبصورت سرمن کسی چرچ میں بیٹھا تھا اور وہاں سنا میں نے کہ یہ واقعہ ہی ایک بائبل مقدس کا شفیق فادر جو ہے وہ سارے نخرے نقصان برداشت کرتا آیا ہے۔ بیٹا چلا گیا ہے، نقصان کیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن جس دن سے وہ گیا ہے اسی دن سے اس وقت کی جو آرکیالوجی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو جاتے یا آتے آپ چھت کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں، اور جتنی دیر تک بیٹا نظر آتا رہا ہے باپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، اس وقت تک باپ اس کو دیکھتا رہا، اور جب تک وہ آ نہیں گیا اس کی سوالیہ اور سرچنگ آئیز ہمیشہ ہر روز چھت کے اوپر جا کر یا باہر جا کر وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ یہ وہ باپ ہے جو میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کب میرا بیٹا یا میری بیٹی ہوش میں آ کر توبہ کر کے میرے پاس آئے گا، سارا نقصان ہونے کے باوجود۔ اب ہمارے باپ نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے، جس کو نقصان تو ہم نہیں کہیں گے، قربانی دے دی ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہوا ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں۔ Praise God. اپنے بیٹے کو قربان کر کے ویٹ کر رہا ہے ہر روز ابھی بھی کہ ہم جو انسان ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم توبہ کر کے اس کے پاس واپس آئیں۔ بیٹا سوچ رہا ہے
کہ میں جب جاؤں گا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ سوچ رہا ہے، اور اس نے ایک اپنا ایک معیار بنا لیا ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے مطابق میں بطور بیٹا تو واپس جا نہیں سکتا، لیکن بطور نوکر میں جا سکتا ہوں۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ واپس آیا ہے، کنفیشن کیا ہے کہ میں اٹھ کر جاؤں گا، باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا میں تیرا اور آسمان کے نظر میں گناہگار ہوا۔ اب کیا کر رہا ہے؟ اب میں اس لائق نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں یعنی مزدوروں جیسا کر لے۔ اب جب کنفیشن ہوا ہے تو یہ جو آخری فکرہ ہے جو اسے سوچا ہوا تھا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ تو مجھے نوکروں جیسا کر لے، یہ فکرہ باپ نے کہنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ یہ والا فکرہ کہ تو مجھے نوکروں جیسا کر لے، اب کنفیشن میں دیکھیں اگلے کنفیشن میں کہ نوکری تک تو بات گئی ہی نہیں ہے، باپ نے اس تک جانے نہیں دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ کہے باپ نے وہ فکرہ جو ہے وہ تلف کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کی بیٹا ضرورت نہیں ہے، تو بیٹا تھا، بیٹا ہے اور بیٹا رہے گا۔ اور اس نے 4 سٹیپس کر دیے ہیں، باپ نے 4 سٹیپس جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے اس کو آتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اس کی جو ویٹنگ آئیز ہیں، اس کی جو منتظر آئیز ہیں، وہ ہمیشہ اس کو بیٹے کو دیکھتی، اور آج بھی بائبل کا خدا ہر اس گناہگار کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب کوئی گناہگار واپس آتا ہے اور اس کو ایمانداروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دوسری بات، یہ جو کمپیشن ہے ناظرین، یہ کرسچن پراپرٹی ہے، یہ بائبل کی پراپرٹی ہے۔ یہ ترس جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کو زمین پر جب بھی ترس آتا تھا تو ایک بڑا نتیجہ ہوتا تھا، یعنی ترس آتا تھا مردے زندہ ہو جاتے تھے، ترس آتا تھا 5000 لوگ کھانا کھا لیتے تھے، ترس آتا تھا کوڑی شفا پا جاتے تھے، ترس آتا تھا شفا ہو جاتی تھی۔ اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کمپیشن، اور یہ جو کمپیشن کے لیے جس کو ہم رحم کہتے ہیں، یہ انٹسٹائنز ہوتی ہیں، بیسیکلی اس کے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے انٹسٹائنل موومنٹ، جو ہے ہمارے اندر ایک موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ترس باپ کو آیا ہے، اور ترس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس نے وہی سٹیٹس بحال کر دیا ہے جو بیٹا چھوڑ کر گیا تھا، جس کا وہ اب مستحق نہیں ہے، اس کو بحال کر دیا ہے اور گلے لگا لیا ہے۔ تیسرا سٹیپ ہے گلے لگا لیا ہے، اور چوتھا ہے زبور 2 میں کہ بیٹے کو چومو، اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی چوما ہے، پیار کیا ہے۔ لہٰذا بائبل کا خدا آج بھی منتظر ہے، آج بھی وہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے۔ خدا میں یسوع مسیح کی صلیبی موت بھی ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بلاتا اور چاہتا ہے کہ ہم گناہ گار ہماری توبہ تک نوبت پہنچے، وہ ہمیشہ اپنے گھر میں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمیں وہی سٹیٹس دے گا جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند یعنی بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی بابرکت باتیں، اور یہاں آسمانی باپ کی ایک واضح پکچر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایک بہت ہی کلیئر جو تصویر ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ باپ کتنا ہی مہربان ہے، شفیق ہے۔ یہ خاص خدا کا فضل ہے۔ فضل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جن چیزوں کے ہم لائق نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں، جب وہ چیزیں خدا ہمیں دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ یہاں پہ ہمیں خدا باپ کا فضل دکھائی دیتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو جن چیزوں کے وہ اب لائق نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ اسے پھر سے بیٹا بنایا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ پھر سے اس کی عزت کو بحال کیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے اختیار دیا جائے، لیکن اس کے بدلے میں خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اس پر فضل کیا ہے۔ جن چیزوں کے وہ لائق نہیں ہے، خدا نے آج وہ چیزیں اپنے بیٹوں کو دے دی ہیں، اور یہ فضل جو ہے یہ ایک ایسا فضل ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے کہ ایک بیٹے کے ساتھ ہو گیا ہے یا 2 بیٹوں کے ساتھ ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ جیسے جیسے گنہگار لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، خدا کا یہ فضل ان کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور اگرچہ وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ مسیح کے پاس آئیں، نجات حاصل کریں یا
ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں تو بھی اس کے فضل کے طفیل ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ آگے بڑھیں گے، پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، بیٹا گھر آ گیا ہے، ایک عجیب سما ہے باپ کے لیے۔ باپ کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے کہ وہ کتنے دیر سے وہ انتظار کر رہا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو شاید بھیجا ہو، جو بھی اس کے وسائل ہیں، ریسورسز کو اس نے ضرور ہی استعمال کیا ہے اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے، اور آج اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، اور پھر خوشی منائی بھی جا رہی ہے، سیلیبریشنز ہیں۔ ان سیلیبریشنز پر ضرور آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ جب ہم نے گزشتہ بھیڑ کے لیے بھی دیکھا ہے کہ جب وہ مل گئی تو وہاں پر بھی ایک تو زمینی خوشی ہو رہی ہے، اس کے بعد آسمانی خوشی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ درہم مل گیا ہے، اس کے لیے بھی اس نے اپنی پڑوسنوں کو بلایا ہے، اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے اس کی امپلیمنٹیشن بھی دے دی ہے کہ ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ضرور اس خوشی پر آپ روشنی ڈالیں پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب۔ سو جب ہم جیسے آپ نے کویسچن کیا ہے، اور 22 سے 24 آیت تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس خوشی کا اظہار جو باپ نے اپنے گھر میں سیلیبریٹ کی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اس میں خاص طور پر جب 22ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے۔ سو یہ 3 ورسز جو ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ کیسے اس نے اپنے بیٹے کو ویلکم کیا ہے، کمپیشنیٹ لونگ ہارٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس نے ویلکم کیا ہے اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سیلیبریشن بھی کی ہے، اور اس کی پوزیشن کو بحال کرنے کے بعد پھر سے اسے بیٹے کی پوزیشن دینے پر اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر ضیافت کا اہتمام کیا ہے، بہت بڑی خوشی منائی ہے۔ سو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری تمثیل، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ 3 آیات جو ہیں وہ باپ کی جو ہے وہ انمیرٹڈ فیور کو، اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ گریس اور مرسیفل ہونے کو، اور اس کی جو انکنڈیشنل لو ہے اس کو پیش کرتا ہے، کہ ایسی غیر مشروط محبت کہ جس کا بیان یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس نے سارا مال جو وہ لے گیا ہے اس کو اس نے جو ہے وہ کسبیوں میں، بدچلنی میں، اور جو ہے وہ غیر ضروری کاموں میں خرچ کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا واپس آیا ہے تو نہ صرف اس کو قبول کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی خوشی کا اظہار بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی ایسے ہی ہے جیسے اس باب کے جب 15ویں باب کی 10ویں آیت کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ سو یہ وہی خوشی، زمینی خوشی جو ہے بیسیکلی آسمانی خوشی کا ایک عکس ہے، ایک تصویر ہے کہ جیسے مصرف بیٹے کا باپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کے واپس آنے پر خوشی منا رہا ہے۔ سو خداوند نے کہا کہ ایسے ہی جب ایک گنہگار شخص خداوند کے پاس واپس آتا ہے تو خدا جو ہے اپنے پاک فرشتوں کے ساتھ مل کر سیلیبریشن کرتا ہے۔ اور زمین پر جب ہم دیکھتے ہیں تو باپ کی خوشی کی کچھ انتہا نہیں ہے۔ سو وہ نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے بلکہ ساری اس کی پوزیشن کو بھی بحال کرتا ہے، حالانکہ وہ سوروں کے ساتھ رہا ہے۔ سو فوری طور پر جو پہلا سٹیپ خوشی کے لیے کیا گیا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے 22ویں آیت کے اندر کہ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس
जल्द निकाल कर लाओ और इसे पहनाओ, यानी कि जल्दी से इसकी सारी जो सिचुएशन है और जो इसकी गुनाह की हालत है उसको धोकर साफ करके इसे अच्छे से अच्छा लिबास जो है वो पहनाओ। और इससे मुराद है कि बेस्ट रोब कहा जाता था कि हर फैमिली के अंदर, और बिलखसूस जो रिच और वेल्दी लोग होते थे उनके घरों के अंदर जो है एक ख़ास जो है वो स्पेशल कहा जाता है कि एक रिजर्व रोब घर में पड़ी होती थी जो ख़ास तौर पर फेस्टिवल्स के अंदर और बड़ी ज़ियाफ़तों के अंदर जब वो पहनी जाती थी। सो यहाँ पर जब वो बाप ये कह रहा है कि अच्छे से अच्छा लिबास, सो इससे मुराद वो कह रहा है कि वो लिबास जो रिजर्व है एक ख़ास मौके के लिए, ख़ास ज़ियाफ़त के लिए और ख़ास ओकेजन के लिए जो लिबास, जो रोब, जो लिबास रिजर्व है उसको निकाल कर लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ। सो एक एतबार से ये उसकी एक्सेप्टेंस को बहाल कर रहा है। और स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो ये बुनियादी तौर पर एक गुनहगार को कुछ और नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी का लिबास दिया जाना है। और जिसका जिक्र अगर हम यशायाह की किताब और उसका 61 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो मैं चाहूँगा कि हम इस वर्ष को पढ़ें, यशायाह 61 और उसकी 10वीं आयत। सो इसको यशायाह जो है वो यूँ बयान करता है कि मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खिल्लत से मुझे मुलब्बस किया। सो यहाँ पर वही जो है वो रास्तबाजी का खिल्लत है, वही नजात के कपड़े हैं जिनका जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि ज़मीन पर तो बाप ये कह रहा है कि अच्छे से अच्छा लिबास। सो आसमानी बाप के पास जब भी एक गुनहगार जाता है तो याद रखें नजात के कपड़े और वो रास्तबाजी का खिल्लत जो है वो उसे पहना दिया जाता है। सो एक एतबार से ये उसके डिस्टिंक्शन होने को, ज़मीन से मुनफरद फ़र्क होने को पेश करता है कि अब तू ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी हो गया है, अब तू अजनबी और परदेसी नहीं बल्कि आसमानी बादशाहत का शहरी बन गया है। सो बाप की सेलिब्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम देखते हैं कि उसने उसे अच्छे से अच्छा लिबास यानी आसमानी शहरी होने का रास्तबाजी का खिल्लत उसे पहनाया है। और जो दूसरा उसका सेलिब्रेशन का जो स्टेप है वो ये है कि हम देखते हैं कि उसने कहा कि इसे अंगूठी पहनाओ। और अंगूठी पहनाना जो है ये भी एक एतबार से अथॉरिटी को बहाल करना। हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे जब वो अपने नौकरों की मानंद कर ले, जो तेरे घर में हायर्ड नौकर सर्वेंट्स हैं जो डेली वेजिस पे काम कर रहे हैं, सो वहाँ पर वो जब सर्वेंट के लिए लफ्ज़ आया है तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे नौकर जो परमानेंट काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे नौकर की राइटर यहाँ पर बात कर रहा है जो डेली वेजेस पे किसी घर में काम कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट नौकर भी नहीं। वो बेसिकली ये कह रहा है कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं और इस लायक भी नहीं कि तेरा परमानेंट नौकर बनूं, बल्कि मुझे अपना जब वो हायर्ड सर्वेंट जो डेली वेजेस पे काम कर रहा उस नौकर की तरह ही रख ले। और लेकिन जैसे अभी खुदा के खादिम ने इस बात को शेयर किया कि उसने बाप ने यहाँ तक तो नौबत नहीं आने दी कि वो ये जुमला भी बोले, बल्कि उसने कहा कि इसे अंगूठी पहनाओ। सो ये अंगूठी पहनाना जो है उसकी फ्रीडम का इजहार है कि तू अब आज़ाद है, तू नौकर नहीं रहा, तू गुलाम नहीं रहा। ये उसकी आज़ादी का और उसके साथ साथ उसके एग्जॉल्ट किए जाने का इजहार है कि अब तू गुलाम नहीं है, अब तू नौकर नहीं है, अब तू गुनाहगार नहीं है, अब तू जब वो एक एतबार से रैक्स के अंदर या पुराने लिबास में नहीं है, बल्कि तुझे बाप की तरफ से आसमानी रास्तबाजी नजात का खिल्लत पहना दिया गया है। और अंगूठी पहनाना जो है
اس کی اتھارٹی کو، اس کی فریڈم کو، اس کی ایگزلٹیشن کو جو ہے وہ بحال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو تیسرے نمبر پر ہے کہ اس نے کہا کہ اسے جوتے پہناؤ، اور چونکہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے باپ کی گستاخی اور سب کچھ لے جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب واپس آیا تو کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایون کہ اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں آیا ہے، اور باپ نے کہا کہ اس کو جوتے پہناؤ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جو ننگے پاؤں تھے وہ بیٹے نہیں بلکہ نوکر اور غلام جو تھے وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اس لیے اس نے اس کی اس پوزیشن کو بھی بحال کیا کہ اب تو نوکر اور غلام نہیں ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے جوتی پہناؤ۔ سو جوتی پہنا دینا ایک اعتبار سے اس کی پوزیشن کو اور بالخصوص بیٹے کی پوزیشن کو بحال کرنا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب وہ پلا ہوا جب وہ بچڑا ذبح کرو تاکہ ہم جب وہ کھا کر خوشی منائیں، اور کہا جاتا ہے کہ پلا ہوا جب وہ بچڑا ذبح کرنا جو ہے یہ جب وہ یوجلی نہیں کیا جاتا تھا، خاص طور پر بڑی ضیافت پہ، خاص موقعوں پہ اور خاص اوکیشنز پہ، جب وہ تاریخ اور ہسٹری اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پلا ہوا بچڑا جو ہے وہ خاص اوکیشنز پہ ذبح کیا جاتا تھا۔ سو اس لیے اس کا بیٹا اس کے گھر میں آیا ہے، جو کھو گیا تھا مل گیا ہے، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہوا ہے۔ اس لیے باپ کے لیے اس سے بڑا اور خاص موقع اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے پورے دل کی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پر اسے اچھے سے اچھا لباس پہنایا ہے، انگوٹھی پہنائی ہے اور اسے جوتی پہنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص اوکیشن کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اس کے لیے پلا ہوا جب وہ بچڑا بھی ذبح کروایا ہے۔ تھینک یو سو مچ، پریز گاڈ۔ بڑی ہی خوبصورت باتیں اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑی آسان زبان میں خدا ان کے خادم نے ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے یقیناً آج کی اس گفتگو کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی ایک سلسلہ جاری رہے گا، آئندہ پروگرام میں پھر ہم اسی پیسج پہ غور کریں گے، سیکھیں گے، اور یقیناً آپ سب بہت برکت پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ پر سب، تھینک یو سو مچ نا۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائی درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طور سے ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں، ضرور اس پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دیں، اور اسی طور سے ہم آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔